अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आपकी बहन आपकी होस्ट सिद्रामीन एक और बहन के इस्लाम कबूल करने की कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे दो ज़रूरी गुजारिशात करना चाहती हूँ। पहली ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन और मदद से हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स 91,000 से तजावुज़ कर चुके हैं और हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स के संगे मील की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। जज़ाकुमुल्लाह। दूसरी गुजारिश ये है कि हमें कमेंट सेक्शन में गाइड कीजिए कि हम कैसे अपने चैनल की व्यूवरशिप को बेहतर करें, क्योंकि पिछले 5-6 महीने से हमारे चैनल की रीच आम रूटीन की निस्बत काफ़ी कम हो गई है। तो आप हमें मशवरा दीजिए कि हम चैनल को कैसे बेहतर बनाएं। तो आइए बढ़ते हैं मोनिका बहन की स्टोरी की जानिब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, मेरा नाम मारिया है। इस्लाम कबूल करने से पहले मेरा नाम मोनिका था। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की वो मुकम्मल हकीकत सुनाने जा रही हूँ कि कैसे अल्लाह ने मुझे हिदायत दी और मुझे अंधेरों से निकाल कर रोशनी तक पहुँचाया और बिलाखिर मुझे इस्लाम की आगोश में ले आया। ये कहानी लंबी ज़रूर है, मगर ये वो रास्ता है जो दर्द, तलाश और हिदायत से भरपूर रहा। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे घर में शुरू हुई जो बाहर से ठीक नज़र आता था, मगर अंदर से टूट चुका था। मेरी अम्मी की शादी मेरे वालिद से हुई, मगर जब मैं सिर्फ 2 साल की थी और छोटी बहन चंद माह की, तो मेरे वालिद हमें छोड़कर चले गए। फौज में रहते हुए उनके कई औरतों से गलत ताल्लुकात थे, जिनकी वजह से हमारा घर बिखर गया। अम्मी ने ये सच बर्दाश्त करना बड़ी मुश्किल से सीखा। वो एक हाथ से नौकरी करती थीं, दूसरे हाथ से हमें पाला करती थीं, मगर दिल में वो हमेशा ज़ख्मी और नाखुश रहीं। फिर जब मैं 5 साल की थी तो अम्मी ने दोबारा शादी कर ली। कुछ वक्त तक हमने सोचा कि शायद अब एक घर मुकम्मल हो गया है। मुझे एक बाप जैसा सहारा मिला था, एक ऐसा आदमी जिसने मुझे प्यार दिया, मेरे साथ वक्त गुजारा, मगर ज़िंदगी कभी भी लंबे अरसे तक एक जैसी नहीं रहती। अम्मी ने हमें बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए बड़े शहर जाने का फ़ैसला किया और यही फ़ैसला घर के माहौल में पहले इख्तिलाफ, फिर झगड़े और आखिरकार जुदाई बन गया। मेरे वालिद नई जगह शिफ्ट होने के फ़ैसले पर खुश नहीं थे। लिहाजा नए शहर आने के बाद अम्मी और मेरे सौतेले वालिद के दरमियान तलाक हो गई। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि मैं दूसरी बार एक बाप का सहारा खो बैठी थी और मैं अपने सौतेले बाप से मोहब्बत भी करती थी। उस वक्त चर्च मेरे लिए एक पनाहगाह था। मुझे वहाँ की कम्युनिटी, गाने, इबादत और माहौल अच्छा लगता था। मैं हमेशा अकेली ही चर्च जाती थी, क्योंकि अम्मी कभी नहीं जाती। मगर जब अम्मी की तलाक हुई, मेरे अंदर जैसे हर चीज़ टूट फूट गई। मैं शदीद डिप्रेशन में चली गई। मैं छोटी थी, मगर मेरे अंदर की दुनिया बहुत तारीक हो चुकी थी। खुदकुशी के ख़यालात आने लगे। मैंने खुद को नुकसान पहुँचाना तक शुरू कर दिया। एक दिन मेरी दोस्त ने मेरी डायरी पढ़ ली, जिसमें मैंने अपनी आखिरी अलविदा लिखा हुआ था और मैं खुदकुशी करने जा रही थी। शायद अगर वो दिन वो डायरी ना पढ़ती तो आज मैं यहाँ ना होती। बहरहाल उसने मेरी डायरी पढ़कर मॉम को बता दिया और यही वजह है कि मैं आज यहाँ जिंदा मौजूद हूँ। इस सब के बाद मुझे एहसास हुआ कि चर्च के जिन गीतों और दुआओं से मैं तसल्ली चाहती थी, वो मेरे दिल के ज़ख्मों को नहीं भर रहे थे। मेरे सवालात तो वहीं के वहीं थे। खुदा कौन है? वो मुझसे क्या चाहता है? मुझे क्यों पैदा किया गया है? 12-13 साल की उम्र में मैंने फैसला किया कि पादरी के मुंतखब किए चंद हिस्सों को पढ़ने के बजाय मैं पूरी बाइबल खुद पढ़ूं। कम उम्री के बावजूद मेरे दिल में सवालात का तूफान था। जूं-जूं मैं पढ़ती गई, तज़ादात सामने आने लगे। कुछ कवानीन एक जगह कुछ कहते थे और दूसरी जगह उनके खिलाफ बात की गई थी। मेरी परेशानी बढ़ती गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अगर ये किताब खुदा की है, तो इसमें तज़ाद क्यों? 17 साल की उम्र में जब मैं कॉलेज पहुंची, तो मुझे मजहब का कोर्स पढ़ना पड़ा, जिसे एक रिटायर्ड ईसाई पादरी पढ़ाते थे।
جب وہ اسلام کے بارے میں پڑھاتے تو ان کی باتوں میں تعصب صاف نظر آتا تھا۔ وہ اسلام کو غلط طرح پیش کرتے، مگر میرے دل کی عجیب سی گواہی کہتی تھی، نہیں، یہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ جیسے اللہ نے میرے دل میں کوئی حفاظتی چراغ رکھ دیا ہو جو مجھے سچ سے دور نہیں ہونے دے رہا تھا۔ میں یہاں ایک بات تو شیئر کرنا ہی بھول گئی کہ اسلام سے پہلا تعارف تو مجھ سے بہت چھوٹی عمر میں ہو چکا تھا۔ تقریباً 12 سال کی تھی جب میرے کلاس فیلو پاکستانی لڑکے نے مجھے اسلام کے 5 ارکان بتائے تھے۔ وہ باتیں بہت چھوٹی تھیں، مگر وہ کہیں دل میں محفوظ رہ گئیں۔ شاید وہی ایک ننھا سا بیج تھا جو برسوں بعد پھول بننے والا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کالج کے دوران ہی میری زندگی میں ایک سعودی مسلمان بہن آئیں۔ انہوں نے نہایت محبت اور حکمت سے اسلام کی خوبصورتی میرے سامنے کھولی۔ انہوں نے اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، قرآن کی حفاظت، قیامت کی سچائی، نماز کا مقصد، حیا اور پردے کی حکمت، سب کچھ آسان اور دل نشین انداز میں سمجھایا۔ ان کی باتیں میرے دل میں ایسے اترتی گئیں جیسے کسی خشک زمین کو پہلی بار بارش چھو جائے۔ میں نے پھر پوری سنجیدگی سے اسلام پر ریسرچ شروع کی۔ میں صرف جذبات میں نہیں تھی، میں حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ میں نے قرآن کا انگلش ترجمہ پڑھا، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا، عبادات کے فلسفے کو پڑھا۔ اسلام میں عورت کے حقوق پر تحقیق کی، سب سے بڑھ کر جہاد کیا ہے؟ اسلام میں انسانوں کو غلام بنانے کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ اور طلاق دینے کا حق صرف مرد کو کیوں ہے؟ ایسے سارے منفی موضوعات پر تحقیق کی کہ جن موضوعات کے ذریعے اسلام مخالف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میں نے اسلام کے خلاف اعتراضات بھی پڑھے اور ان کے جوابات بھی تلاش کیے۔ ہر بار نتیجہ ایک ہی نکلا: اسلام مکمل ہے، واضح ہے، منطقی ہے۔ ہر اعتراض کے جواب میں دلیل ہے، حکمت ہے اور سب سے بڑھ کر خوبصورتی ہے۔ اسلام نے میرے سارے سوالوں کے جواب دے دیے۔ میں کون ہوں؟ میں کیوں پیدا ہوئی ہوں؟ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ہر راز کھلتا گیا، ہر اندھیرا ختم ہوتا گیا۔ پھر ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ مزید انتظار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں جانسن سٹی میں ٹیننسی کی مسجد گئی۔ وہاں کے مسلمان لوگوں کا اخلاق، محبت اور خلوص دیکھ کر میرا دل حیران رہ گیا۔ کسی نے مجھے مجبور نہیں کیا، کسی نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا، صرف محبت، صرف مسکراہٹ، صرف اچھا کردار۔ میں نے وہیں شہادت دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور وہ لمحہ میری پوری زندگی کا سب سے روشن، سب سے پاکیزہ، سب سے پرسکون لمحہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی جیسے ایک نئے راستے پر چل پڑی۔ ایسا راستہ جہاں ہر موڑ پر حیرت بھی تھی، آزمائش بھی، اور اللہ کی بے شمار رحمتیں بھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک جملہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میری پوری دنیا بدل دے گا، لیکن یہی ہوا۔ مسلمان ہوتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنے دل میں وہ سکون محسوس کیا جو برسوں کی تلاش کے باوجود کہیں نہیں ملا تھا۔ جیسے کئی سال سے بھٹکتی ہوئی روح آخرکار اپنی منزل پالے۔ میں مسجد سے باہر نکلی تو میرا دل بے اختیار رو رہا تھا، مگر وہ آنسو خوشی کے تھے، روشنی کے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ اب میرا ہر بوجھ، ہر خوف، ہر اندھیرا اللہ کے سپرد ہو چکا ہے۔ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد زندگی یکدم آسان نہیں ہو جاتی۔ میں نے ایمان کی روشنی پا ضرور لی تھی، لیکن رستے میں کئی کانٹے ابھی باقی تھے۔ سب سے پہلا کانٹا میرے اپنے قریبی لوگوں کا رد عمل تھا۔ جن لوگوں نے مجھے بچپن سے جانا تھا، وہ مجھے سمجھ نہ پائے۔ کچھ دوستوں نے سوال کیے، کچھ نے طنز کیے اور کچھ نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ میرا وقتی جنون ہے، کچھ نے کہا کہ شاید میں کسی کے دباؤ میں آ گئی ہوں، اور کچھ نے یہ تک کہہ دیا کہ میں اپنی شناخت کھو رہی ہوں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اسلام قبول کرنا میرا سب سے بڑا شعوری فیصلہ تھا۔ کوئی جذباتی قدم نہیں، کوئی وقتی تبدیلی نہیں۔ یہ فیصلہ اتنا مضبوط تھا کہ دنیا کی کسی بات نے مجھے ہلایا نہیں۔
اس دوران مجھے اپنے آپ کو بھی بدلنا تھا۔ سب سے پہلے میں نے شراب اور سگریٹ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ آسان تو نہ تھا، مگر جب ارادہ اللہ کے لیے ہو تو مشکل چیزیں بھی آسان ہونے لگتی ہیں۔ میں نے موسیقی، غلط محفلوں اور بے مقصد دوستیوں سے خود کو دور کر لیا۔ میں نئے لباس کی طرف آئی، ایسا لباس جو مجھے سکون دے، حیا دے اور اللہ کی خوشنودی کے قریب لے جائے۔ جب میں نے پہلی بار حجاب لیا تو مجھے لگا کہ جیسے میرے اندر کوئی عظیم تبدیلی ہو گئی ہو۔ یہ صرف سر ڈھانپنے کا نام نہیں تھا، یہ میرے دل کا سکون تھا، میرا فیصلہ تھا، میرا وقار تھا۔ نماز کا سفر بھی دلچسپ تھا۔ شروع میں عربی الفاظ بھول جاتی، آیات میں غلطیاں کرتی، وضو میں بھی ٹھیک نہیں تھا، مگر میں نے ہمت نہ چھوڑی۔ میں روز تھوڑا تھوڑا سیکھتی گئی اور جلد ہی نماز میری ضرورت بن گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ نماز کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ کسی تھراپی، کسی دوا اور کسی دوست کے مشورے میں نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ نے میرے سامنے نئی آسانیاں کھولنا شروع کیں۔ میں نے اسلامی کتابیں پڑھنا شروع کیں، لیکچر سننے لگی اور آہستہ آہستہ میرا ایمان مضبوط ہونے لگا۔ میری زندگی میں سب سے بڑا تحفہ وہ مسلمان لوگ تھے جن سے میرا سامنا ہوا۔ انہوں نے مجھے کھلے دل سے قبول کیا، میری رہنمائی کی، میرے سوال سنے اور میرا ہاتھ پکڑ کر ایک ایک قدم پر مجھے چلنا سکھایا۔ انہوں نے مجھے کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں نئی مسلمان ہوں، بلکہ انہوں نے مجھے ایسے گلے لگایا کہ جیسے میں ہمیشہ سے ہی ان کا حصہ رہی ہوں۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارے اندر سب سے بڑی تبدیلی کیا آئی؟ سچ یہ ہے کہ سب سے بڑی تبدیلی یہ آئی کہ میں نے اپنے آپ کو آخرکار پا لیا۔ میں نے جانا کہ میں کون ہوں، اس دنیا میں کیوں ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میں نے اپنے رب کو جانا، اس کے پیار کو محسوس کیا اور اس کے سہارے پر زندگی گزارنی سیکھی۔ کچھ عرصے بعد میری ملاقات حمزہ سے ہوئی، ایک نیک، نرم دل اور باحیا مسلمان۔ لیکن میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ میری شادی کا میرے اسلام قبول کرنے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ رشتہ بعد میں آیا، ایمان پہلے آیا۔ ہم نے 2021 میں شادی کی اور اللہ نے ہمارے گھر میں محبت، خوشی اور سکون بھر دیا۔ اسلام کے بعد میں نے سیکھا کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ میں نے سیکھا کہ مشکل وقت اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور خوشی شکر گزار بناتی ہے۔ میں نے سیکھا کہ ایمان کبھی مکمل نہیں ہوتا، اسے روز سنبھالنا، روز مضبوط کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور بڑی تبدیلی میرے اندر یہ آئی کہ میں دوسروں کے لیے نرم ہو گئی۔ میں نے اپنے ماضی کے زخموں کو معاف کرنا سیکھا۔ میں نے اپنے والد کو، جو ہمیں چھوڑ گئے تھے، اور ان تمام لوگوں کو بھی دل سے معاف کیا جنہوں نے کسی نہ کسی طرح میرے دل کو توڑا تھا۔ میرا ایمان مجھے سکھا چکا تھا کہ دل صاف کیے بغیر زندگی کبھی روشن نہیں ہوتی۔ اسلام نے مجھے مقصد دیا۔ آج بھی میں کہتی ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے غربت، ٹوٹے ہوئے گھر، ڈپریشن، بے مقصد زندگی اور بے شمار بھٹکے ہوئے راستوں سے نکال کر ایمان تک پہنچا دیا تو یقین مانیے وہ آپ تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی میں بہت سی مشکلات آئیں، مگر میں نے ہر مشکل کو آزمائش کے طور پر دیکھا۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اور واقعی اللہ نے کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی بہن یا بھائی یہ پڑھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ ایمان کی طرف آنا مشکل ہے، تو میں بس اتنا کہوں گی کہ آپ قدم اٹھائیے، باقی راستہ اللہ خود بنا دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔